Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Rabia, and on behalf of Afaq online learning platform, I welcome all of you to this video lesson. आज के इस वीडियो लेसन में हम आफाक न्यू सन सीरीज़ मालूमात आमा जमात दोम का पहला यूनिट कवर करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो लेसन की तरफ बढ़ें, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो लेसन से तलबा, असातिज़ा और वालिदैन इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आफाक के बारे में बताना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं वो क्या चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? हम जानते हैं कि मंसूबा बंदी यानी कि प्लानिंग कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए आफाक ने हर मज़मून और हर जमात के लिए सालाना कैलेंडर तरतीब दिए हैं। इन सालाना कैलेंडर्स में 3 टर्म्स होती हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। हर टर्म को 2-2 यूनिट्स पे डिवाइड किया जाता है, यानी कि हमारे पास कुल मिला के 6 यूनिट होते हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि आपकी किताब के तमाम एसएलओज और तमाम कॉन्सेप्ट्स इन 3 टर्म्स में मसावी तौर पर डिवाइड किए जाते हैं, जिसके नतीजे में जब आप तीसरी टर्म मुकम्मल करते हैं तो आप किताब के तमाम कॉन्सेप्ट्स और तमाम एसएलओज बआसानी कवर कर चुके होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि फ़र्स्ट टर्म के पहले यूनिट में कुल अस्बाक 3 हैं और इसमें 6 हफ्ते हैं। 5 हफ्तों को हमने सिर्फ टीचिंग और लर्निंग के लिए मुख्तस किया हुआ है, जबकि छठा हफ्ता असेसमेंट के लिए मुख्तस किया गया है। सिर्फ यही नहीं, हम आपको एकेडमिक कैलेंडर और सब्जेक्ट वेटेज की बुनियाद पर सजेस्टेड टाइम टेबल भी मुहैया करते हैं। जैसा कि आप इस सजेस्टेड टाइम टेबल में देख सकते हैं कि हमने मालूमात आमा या माशरती उलूम के लिए 3 पीरियड्स मुख्तस किए हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इन 3 पीरियड्स को 3 मुख्तलिफ दिनों में कवर करते हैं या फिर एक सिंगल और एक डबल पीरियड की सूरत में 2 दिनों में भी आप इन 3 पीरियड्स को कवर कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो लेसन के तीसरे और आखिरी हिस्से की जानिब। इस हिस्से में हम आपकी टेक्स्ट बुक का तीसरा सबक कवर करेंगे। मैं आपको बताती चलूँ कि ये टर्म 1 का पहला यूनिट है और हम हफ्ता नंबर 3 और 4 में ये वाला यूनिट कवर करेंगे। आइए सबक नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 3 आपकी किताब में हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ के नाम से दिया गया है। इसमें 5 एसएलओज मजमूई तौर पर कवर होंगे। जी, तो बढ़ते हैं हम मज़ीद तसव्वुरात और सरगर्मियों की जानिब। आज के इस पीरियड में आप 2 एसएलओज कवर कर सकेंगे। इन एसएलओज को कवर करने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो हुकूमत की तारीफ़ जान सकें और उन अशिया और ख़िदमात की शनाख्त कर सकेंगे जो हुकूमत अवाम को फ़राहम करती है। मोहतरम असातिज़ा किराम, इन एसएलओज़ को अचीव करने की मुकम्मल मेथडोलॉजी हमने आपको सबकी मनसूबाबंदी नंबर 3 में मुहैया की है। याद रहे कि ये फ़र्स्ट टर्म के फ़र्स्ट यूनिट का तीसरा हफ्ता है। जी तो प्यारे बच्चों, क्या आप तैयार हैं कुछ दिलचस्प सरगर्मियों के लिए? अपनी किताब का सफ़ा नंबर 15 खोलिए। इस सफ़े पर आप देखेंगे कि एक तहरीकी सरगर्मी दी गई है। इस तहरीकी सरगर्मी का टाइटल है आएँ कोशिश करें। इस सफ़े पर आपको मुख्तलिफ तस्वीर दी गई हैं और उनसे मुतल्लिक एक एक सवाल पूछा गया है। आपने इन सवालों के जवाबात लिखने हैं। तो आइए देखते हैं कि वो तस्वीर और सवालात क्या हैं। जी हाँ, तो ये हमारी पहली तस्वीर है जिसके लिए सवाल है, स्कूल का निज़ाम कौन संभालता है? तो आपने बताना है कि वो शख्स जो कि स्कूल का निज़ाम संभालता है उनको हम क्या कहते हैं। दूसरी तस्वीर घर की है और इस बारे में सवाल किया गया है कि घर में हमारी ज़रूरतों का ख्याल कौन रखता है। तो आपने अच्छी तरह सोच के बताना है कि जब हम घर में होते हैं तब हमारी ज़रूरियात का ख्याल कौन रख रहा होता है। इसी तरह तीसरी तस्वीर को गौर से देखिए, सवाल को पढ़िए और उसका भी जवाब खाली जगह में दें। प्यारे बच्चों, क्या आपने तहरीकी सरगर्मी को कंप्लीट कर लिया है? मुझे उम्मीद है कि आपने अपने असातिज़ा या वालिदैन की भी मदद हासिल की होगी। आइए अब हम बढ़ते हैं आपकी किताब के सफ़ा नंबर 16 पर। इस सफ़े पर आपको हुकूमत और उन सहूलियात के बारे में जो हुकूमत लोगों को फ़राहम करती है कुछ मालूमात दी गई है। उसके अलावा कुछ तस्वीर भी यहाँ पर गिवन है। आपने इन तस्वीर को गौर से देखना है
اور سبق کو بھی غور سے پڑھنا ہے اور پھر واپس آنا ہے، کیونکہ اس بارے میں آپ کو مزید سرگرمیاں دوں گی۔ جی بچوں، تو صفحہ نمبر 16 پر آپ نے پڑھا کہ حکومت ہمیں مختلف سہولیات دیتی ہے، جیسا کہ اسکول، ہسپتال اور پارک۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان سب جگہوں میں ہمیں کیا سہولتیں ملتی ہیں؟ مثلاً اسکول میں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو ہسپتال کے ہمیں کیا فائدے ہوتے ہیں؟ جی بالکل۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ پارک میں ہمیں کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ بالکل ٹھیک کہا۔ آئیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سرگرمی کی جانب۔ تو پیارے بچوں، اب ہم ان سہولیات کا ذکر کریں گے جو کہ حکومت نے آپ کے علاقے میں خاص طور پہ مہیا کی ہیں۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنے علاقے میں 4 ایسی سہولیات کی تصاویر جمع کریں جو حکومت نے آپ کو مہیا کی ہیں، اور ان سب کے نام بھی لکھنے ہیں۔ تو آپ ان تصاویر کو ان خانوں میں چسپاں کریں گے اور ساتھ ہی ان کے نام بھی لکھیں گے۔ جلدی سے اس ورک شیٹ کو حل کیجیے اور پھر واپس آئیے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ لیسن کے تصورات اور سرگرمیوں کی جانب۔ جی، تو اس پیریڈ میں آپ 2 SLOs کور کریں گے۔ ان SLOs کو کور کرنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ شہریوں کے 3 حقوق کی فہرست بنا سکیں گے۔ اس کے علاوہ وہ سمجھ سکیں گے کہ ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان SLOs کو کور کرنے کی میتھڈالوجی کہاں دی گئی ہے۔ جی ہاں، تو ان SLOs کو کور کرنے کے لیے ہم نے اساتذہ کرام کو کمپلیٹ میتھڈالوجی سب کی منصوبہ بندی نمبر 1 میں دی ہے۔ یاد رہے کہ یہ ہمارے ٹرم 1 یونٹ 1 کا 4تھا ہفتہ شروع ہو چکا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آپ اپنی بک کا پیج نمبر 17 کھولیے۔ صفحہ نمبر 17 پر آپ کو کچھ معلومات شہریوں کے حقوق کے بارے میں دی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ متعلقہ تصاویر بھی دی گئی ہیں۔ ایسا کیجئے کہ اس ویڈیو کو پاز کریں اور اس سبق کو غور سے پڑھیں۔ اس کے علاوہ تصاویر کو بھی غور سے دیکھیے۔ اس کے بعد ہم اسی موضوع پر مزید سرگرمیاں کریں گے۔ تو پیارے بچوں، کیا آپ نے سبق کو غور سے پڑھ لیا ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنے اساتذہ اور اپنے والدین کی رہنمائی بھی حاصل کی ہوگی۔ تو پیارے بچوں، اب ہم اس لیسن کو ریویو کرتے ہیں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سے حقوق ہیں جو بحیثیت شہری آپ کو حاصل ہیں؟ ان میں سے کچھ حقوق یہ ہیں: آپ کو خوراک اور صاف پانی ملنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو تعلیم کا بھی حق ہے، اور آپ کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ بیمار ہونے پر آپ کو علاج کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ اس کے علاوہ تمام بچوں کو کھیل کود کا پورا حق حاصل ہے، اور آپ کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کا بھی مکمل حق حاصل ہے۔ پیارے بچوں، اب جب کہ آپ نے شہریوں کے حقوق کے بارے میں جان لیا ہے، تو ہم مل کر ایک ورک شیٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کی کچھ ریویژن ہو جائے۔ اس ورک شیٹ میں آپ کو مختلف تصاویر دی گئی ہیں۔ ان تصاویر میں وہ سہولتیں دکھائی گئی ہیں جن کا شہریوں کو حق حاصل ہے۔ آپ نے تصاویر کو غور سے دیکھنا ہے اور لکھنا ہے کہ ان میں کون سے حق کی نمائندگی کی گئی ہے۔ چلیے پہلی تصویر کو دیکھتے ہیں اور مل کر حل کرتے ہیں۔ پہلی تصویر میں ایک استاد اور چند بچوں کو دکھایا گیا ہے۔ تو اس تصویر میں کون سے حق کی نمائندگی ہو رہی ہے؟ جی بالکل، اس تصویر میں تعلیم کا حق دکھایا گیا ہے۔ تمام بچوں کو یہ حق حاصل ہے کہ حکومت ان کو تعلیم کی مکمل سہولیات فراہم کرے۔ تو آپ یہاں پر لکھیں گے تعلیم کا حق۔ اسی طرح آپ باقی 5 تصاویر کو دیکھتے ہوئے لکھیں گے کہ ان تصاویر میں کون سے حق کی نمائندگی کی گئی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے پیریڈ کے تصورات اور سرگرمیوں کی جانب۔ اس پیریڈ میں ہم ایک SLO کور کریں گے۔ اس SLO کو کور کرنے کے نتیجے میں طلبہ نہ صرف اپنے حقوق بلکہ اپنے فرائض کو بھی پہچان سکیں گے۔ اس SLO کو کور کرنے کے لیے مکمل میتھڈالوجی ہم نے اساتذہ کرام کو فراہم کی ہے۔ یہ میتھڈالوجی آپ کو فرسٹ ٹرم کے فرسٹ یونٹ کے 4تھے ہفتے کے DLP نمبر 2 میں ملے گی۔ پیارے بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 17 اور 18 کی جانب۔ ان صفحات پر آپ کو ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں کچھ معلومات دی گئی ہیں۔
صفحہ نمبر 18 پر آپ کچھ تصاویر دیکھ سکتے ہیں جن میں عکاسی کی گئی ہے ان ذمہ داریوں کی جو بحیثیت شہری ہماری ہیں۔ تو آئیے اب ہم صفحہ نمبر 17 اور 18 کو غور سے پڑھتے ہیں۔ تصاویر کو بھی غور سے دیکھیے اور پھر واپس آئیے، اس بارے میں مزید سرگرمیاں ہم آگے حل کریں گے۔ جی بچوں، تو کیا آپ نے اپنے فرائض کے بارے میں غور سے پڑھ لیا ہے؟ بہت خوب۔ آئیے اب ہم اپنے حقوق اور فرائض کا موازنہ کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ ملنا ہمارا حق ہے، جبکہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں بحیثیت شہری کرنی چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے حقوق کیا ہیں۔ ہمارے حقوق ہیں کہ ہمیں صحت مند اور مفید غذا ملے، علاج کی سہولیات ملیں، اسکول میں داخلہ ملے، تفریح کی سہولتیں میسر ہوں، صاف پانی ہو، بجلی اور گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، ہم سب کو برابر تصور کیا جائے اور ہمیں انصاف ملے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے فرائض کیا ہیں۔ جی، ہمیں چاہیے کہ ہم مفید غذا کھائیں تاکہ ہم صحت مند رہیں اور ایک مفید شہری بن سکیں۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جسم، کپڑوں اور ارد گرد کی جگہوں کو صاف رکھیں۔ اس کے علاوہ باقاعدگی سے اسکول جانا اور دل لگا کر پڑھنا بھی ہمارا فرض ہے تاکہ ہم اپنے ملک کے مفید شہری بن سکیں۔ اس کے علاوہ پارک اور کھیل کے میدان میں موجود چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہماری حکومت کی جانب سے ہمیں یہ سہولیات مہیا کی جاتی ہیں اور یہ ہم سب کے استعمال کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے تو ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمیں صاف پانی، بجلی اور گیس کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے اور انہیں ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ تمام نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہیا کی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی قدر کریں اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں۔ اس کے علاوہ ہمارا فرض یہ بھی ہے کہ ہم ہر ایک سے برابری کا سلوک کریں۔ آپ کے اسکول میں ہر بچے کو برابر کا حق حاصل ہونا چاہیے اور آپ کو چاہیے کہ آپ ان سب کو اپنے برابر سمجھیں۔ اس کے علاوہ ہمیں قوانین کی پابندی بھی کرنی چاہیے، جیسا کہ ٹریفک اصولوں کی پابندی وغیرہ وغیرہ۔ جی پیارے بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں ایک بہت ہی دلچسپ سرگرمی کی جانب۔ یہ سرگرمی آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 19 پر دی گئی ہے، تو صفحہ نمبر 19 جلدی سے کھولیے۔ شاباش۔ صفحہ نمبر 19 پر آپ کو ایک سروے فارم دیا گیا ہے۔ یہ فارم کچھ اس طرح دکھائی دیتا ہے۔ اس فارم میں 10 سوال ہیں۔ یہ 10 سوال شہریوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ ان 10 سوالوں کو غور سے پڑھیے اور اس کے بعد اپنے محلے کے مختلف افراد کے بارے میں معلومات جمع کیجیے، جیسا کہ کیا وہ کوڑا کرکٹ کوڑے دان میں ڈالتے ہیں۔ اس بارے میں آپ نے انفارمیشن اکٹھی کرنی ہے اور انفارمیشن اکٹھی کرنے کے بعد اگر تو وہ کوڑے دان میں ڈالتے ہیں تو آپ نے یہاں پر ٹک لگانا ہے، اور اگر وہ نہیں ڈالتے تو آپ یہاں پر کراس لگائیں گے۔ پیارے بچوں، اس سروے کو مکمل کرنے کے بعد اپنی فائنڈنگز اپنی جماعت کے سامنے پیش کریں اور اپنے محلے کی درجہ بندی بھی کریں۔ محلے کی درجہ بندی آپ اس لحاظ سے کر سکتے ہیں کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا محلہ شہری ذمہ داریاں پوری کرنے کے لحاظ سے اچھا ہے، بہتر ہے یا بہترین ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے پیریڈ کے تصورات اور سرگرمیوں کی جانب۔ جی، تو اس لیسن میں ہم ایک SLO کور کریں گے جس میں طلباء یہ جان سکیں گے کہ ان کے حقوق کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں۔ محترم اساتذہ کرام، ہم نے اس SLO کو کور کرنے کی مکمل میتھڈالوجی آپ کو DLP نمبر 3 میں فراہم کی ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم بڑھیں گے ایک سرگرمی کی جانب جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 20 پر دی گئی ہے۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 20 پر ایک ٹیبل دیا گیا ہے جس کے 2 کالمز ہیں۔ آپ نے ان 2 کالمز کو آپس میں ملانا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کالمز میں کیا معلومات دی گئی ہے۔ جی، تو پہلے کالم میں آپ کو شہریوں کے حقوق دیے گئے ہیں، جبکہ دوسرے میں آپ کو شہریوں کے فرائض بتائے گئے ہیں۔ اب آپ نے ان حقوق کو ریلیونٹ فرائض کے ساتھ ملانا ہے۔ آئیے ہم مل کر پہلا والا کرتے ہیں۔ جی، تو پہلا حق ہے کھیل کا حق۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ حق کون سے فرض کے ساتھ میچ ہوگا؟ جی بالکل، دوسرے کالم میں ایک فرض لکھا گیا ہے
کھیل کے میدان اور پارک کی صفائی کا خیال رکھنا۔ جی بالکل، تو جب ہمیں کھیل کا حق فراہم کیا گیا ہے تو ظاہر ہے یہ بھی ہمارا ہی فرض ہے کہ ہم کھیل کے میدان اور پارک کی صفائی کا خیال رکھیں۔ لہٰذا ہم اس حق کو، کھیل کے حق کو، کھیل کے میدان اور پارک کی صفائی کا خیال رکھنے کے ساتھ ملائیں گے۔ اسی طرح سے آپ نے باقی 3 حقوق کو بھی فرائض کے ساتھ ملانا ہے۔ پیارے بچوں، اس سبق میں آپ نے شہریوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کے بارے میں کافی معلومات حاصل کر لی ہیں۔ آپ نے یہ جانا کہ جہاں شہریوں کے کچھ حقوق ہیں وہیں پر انہیں کچھ ذمہ داریاں بھی ادا کرنی ہوتی ہیں۔ تو آئیے اب ہم اسی بارے میں ایک سرگرمی حل کرتے ہیں۔ یہ سرگرمی آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر 21 پر دی گئی ہے۔ غور سے دیکھیے، یہاں پر 6 تصاویر دی گئی ہیں۔ یہ 6 تصاویر شہریوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کے بارے میں ہیں۔ آپ نے ہر تصویر کو غور سے دیکھنا ہے اور بتانا ہے کہ آیا یہ تصویر حقوق کے بارے میں ہے یا ذمہ داریوں کے بارے میں۔ آئیے مل کے پہلی تصویر کو غور سے دیکھتے ہیں۔ جی، تو پہلی تصویر میں ایک ڈاکٹر کو ایک مریض کا علاج کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ کیا یہ شہریوں کے حقوق میں شامل ہے یا شہریوں کی ذمہ داریوں میں شامل ہے؟ جی بالکل، یہ شہریوں کا ایک حق ہے کہ انہیں علاج کی سہولت مہیا کی جائے۔ تو ہم یہاں پر یہ لکھیں گے کہ یہ ایک حق ہے، تو آپ یہاں پر لکھیں گے حق۔ اسی طرح آپ نے باقی 5 تصاویر کو بھی دیکھنا ہے اور لکھنا ہے کہ آیا یہ شہریوں کے حقوق میں شامل ہے یا شہریوں کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 21 پر ہی ایک اور سرگرمی بھی دی گئی ہے۔ اس سرگرمی میں آپ نے ایک مکالمہ لکھنا ہے۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں مکالمہ کیا ہوتا ہے؟ مکالمے میں 2 لوگوں کے درمیان بات چیت دکھائی جاتی ہے۔ اسے انگلش میں ڈائیلاگ بھی کہتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم مل کر ایک مکالمہ لکھتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ مکالمہ آپ نے کن لوگوں کے درمیان لکھنا ہے؟ جی، تو یہ مکالمہ ایک سرکاری افسر اور ایک شہری کے بارے میں ہوگا۔ اور وہ کس بارے میں بات کر رہے ہوں گے؟ وہ حقوق اور ذمہ داریوں کے متعلق آپس میں بات کر رہے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے سوچ سمجھ کر ایک مکالمہ لکھنا ہے جو کہ ایک افسر اور ایک شہری کے درمیان ہوگا اور وہ حقوق اور فرائض کے بارے میں بات چیت کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے اس مکالمے کو ڈرامائی انداز میں اپنی کلاس میں پیش کرنا ہے، یعنی آپ میں سے ایک طالب علم شہری بنے گا جبکہ دوسرا طالب علم ایک سرکاری افسر بنے گا، اور وہ تمام باتیں جو مکالمے میں شہری اور سرکاری افسر آپس میں کر رہے ہیں وہ یہ سب مکالمہ ڈرامائی صورت میں کلاس کے سامنے پیش کریں گے۔ آج کے اس ویڈیو لیسن میں ہم نے آفاق نیو سن سیریز معلومات عامہ گریڈ 2 کا پہلا یونٹ کور کیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس یونٹ کے تمام کانسیپٹس آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ ہم نے اس یونٹ کا 4تھا ہفتہ کور کر لیا ہے۔ 5ویں ہفتے میں آپ ان سب کانسیپٹس کو ریوائز کریں گے اور 6ٹھے ہفتے میں آپ کی اسیسمنٹس ہوں گی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان کانسیپٹس کو بہت اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ اب میں آپ سے ملوں گی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔